काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है मेरी तरह आप सभी खैरियत से होंगे, क्योंकि हम जब इतने जोश और जज्बे से काशाना बसीरत के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे मिलकर जब इंतहाई मुस्तनद कुतुब का मुताला करते हैं तो फिर हम बिल्कुल खैरियत से ही होते हैं, इसलिए कि हमें अपनी फ़िक्र नहीं होती और हम वो कुछ इल्म जानना चाह रहे होते कि जो इन कुतुब में मौजूद है। आइए हम आजकल जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए कि उसमें तमाम आइमा अलैहिमुस्सलाम के हवाले से मौजज़ात का जिक्र है और किताब का नाम है, बिल्कुल आपने सही पहचाना, कुनूज़ुल मौजज़ात। और हम रीडिंग के पार्ट नंबर 22 का आगाज़ करने जा रहे हैं किताब के सफ़ा नंबर 332 से, और ये है बाब नंबर 17 किताब का। और यहाँ पर जो हेडिंग है वो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अलैहिमुस्सलाम के मखसूस मौजज़ात। इसमें हम तमाम इमामों के मखसूस मौजज़ात मिलकर पढ़ेंगे और वो एक ही सिटिंग में, एक ही नशिस्त में हमारा ये वाला चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अलैहिमुस्सलाम के सब्र जैसा किसी का सब्र नहीं था। किसी की बुर्दबारी, वफ़ा, मेहरबानी, रहमदिली, ज़ुहद, सखावत, बहादुरी, सिद्क़ुल लिसान, तवाज़े, अच्छा रहन लिखा है ये, और इल्म, हिकमत, हिफ्ज़, इफ़्फ़त, कौल, अजीब पैदाइश व नशोनुमा, हर फ़न में उलूम की ज़्यादती, हुस्न सीरत, दरगुज़र, हुस्न खुल्क़ और पाकीज़ा विलादत में उन हज़रात का कोई भी शख्स मुकाबला नहीं कर सकता। झूठ, कज़्ब, बदगोई का उनकी ज़ात में शायबा तक नहीं था। एक लम्हा भी बेकार नहीं बैठते थे, या इबादत खुदा में मशगूल होते थे, या लोगों को हिदायत करते, या किसी शख्स की जूती को ठीक करते, बेवाहों के कपड़े सीते, मुसलमानों के झगड़ों को चुकाते। ये खूबियाँ उनमें मोजज़े के तौर पर पाई जाती थीं। काफिर और मुनाफिक में ये सिफ़ात पैदा नहीं हो सकती। इन हजरात के दुश्मन को हासिद और जंदीक को उन पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं। जे, नून, दाल, ये काफ। हो सकता है मैं इसे गलत पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे नून ही नज़र आ रहा है और आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। फिर लिखा है कि उन पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं, बल्कि उन हजरात का दुश्मन भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर है। गुज़िश्ता अंबिया के सामने इन हजरात की अल्लाह ताला ने मदह की है, मुक़र्रब फ़रिश्तों के साथ उनके ज़रिए फ़ख्र किया है। कभी भी इन हजरात से लग़ज़िश सादिर नहीं हुई, और ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। अब यहाँ पे स्टार आ गया है और अब आगे लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हेडिंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जानते हैं क्या लिखा है कि आप वो तमाम बातें जानते थे कि जो आदम अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्ते जानते थे। अल्लाह ताला ने वो बातें भी आपको बताई कि जो वो नहीं जानते थे। आपको उस जगह पहुँचाया कि जिस जगह वो अंबिया वगैरह न पहुँच सके। काफ़ी अरसे तक बेवकूफ़ी को सब्र से, अजियत को बर्दाश्त से, तंगी को सब्र से बर्दाश्त करते रहे। कुरैश जो हिल्म लिखा है या इल्म है का पहाड़ ख्याल किए, इल्म का या हिल्म है क्योंकि एक जैसा लग रहा है, इंक फैली हुई है, का पहाड़ ख्याल किए जाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ऐसे बेकाबू हुए कि बेवकूफ़ी पर उतर आए। आप पर गोबर फेंका, रास्ते में कांटे बिछाए, जस्त पर मिट्टी डाली, और जब मक्के में फ़ातह होकर दाखिल हुए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे बारे में वही बात कहूँगा कि जो मेरे भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कही थी।
کہ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے. آپ نے قریش مکہ کو معاف کیا، برائی کا بدلہ نیکی سے دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے توریت، زبور، انجیل، جمیع کتب انبیاء علیہ السلام اور تمام رسولوں اور قوموں کے واقعات جانتے تھے. آپ بادشاہوں، ظالم لوگوں، قافلوں اور تمام گزشتہ زمانے کے تطائر توئے الف حمزہ رے تطائر آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات جانتے تھے. سچائی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا. عہد و پیمان پر سب سے زیادہ پابند تھے، لیکن قریش نے کئی دفعہ پے در پے آپ سے بے وفائی کی. صلح حدیبیہ کا قصہ مشہور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ ہی جوانی میں نہ ہی بڑھاپے میں بے وفائی کا کسی نے ذکر کیا ہے. آپ اعلان نبوت سے پہلے امین و صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے. اور آئیے پھر آگے ہم چل رہے ہیں. ہیڈنگ لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد. اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کی سلطنت یمن سے لے کر عمان تک اور مدینے سے لے کر نواحی عراق تک تھی، لیکن وفات کے وقت آپ پر قرض تھا اور آپ کی چادر اہل و عیال کے کھانے میں گروی رکھی ہوتی تھی. درہم اور دینار کوئی چیز ترکے میں نہ چھوڑی، نہ کوئی مضبوط محل اور نہ ہی کوئی کھجوروں کا باغ اور نہ ہی اپنی ذات کے لیے کوئی نہر کھدوائی. اور اگلی ہیڈنگ ہے شجاعت. اس حوالے سے لکھا ہے کہ شہ سواران جاہلیت عامر بن سیقل، عتبہ بن حرس بن شہاب اور بستام بن قیس وغیرہ تھے، جو ہر ایک اپنے کر و فر میں اپنی نظیر آپ تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں تھی. اگر کسی نے مقابلہ کیا تو ایسا کوڑا لگایا کہ جس کے سر کی آگ نے دشمن کو جلا کر راکھ کر دیا. تمام لوگوں سے زیادہ زاہد، ابا پہنتے، مساکین کے ساتھ بیٹھتے، ہاتھ کا تکیہ لگاتے، کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے، تکیہ لگا کر نہ کھاتے بلکہ غلام کی طرح بیٹھتے، بچوں پر بڑے مہربان، کنواری عورتوں سے زیادہ حیا والے، نفرت اور تکبر نہیں کرتے تھے، کسی سوالی کا سوال بھی رد نہیں کیا، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرتے، اچھی بات کو اچھا کہتے اور اسے اختیار فرماتے، برائی کو برا سمجھتے اور اس کی توہین کرتے، اکیلا کھانا نہیں کھاتے، غلام کو نہیں مارتے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے، اس کی طرف سے چکی پیسا کرتے. جب غلام بکری دوہتے تو دوہتے تھک جاتا تو آپ خود دوہتے اور پانی نکالنے والے اونٹ کو خود چارہ ڈالتے. پھر لکھا ہے جوتی اور کپڑے کا خود ٹانکا لگاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق ابقریہ عین بے قاف رے یہ ہے، بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف مختصر بیان کیے ہیں. آپ کے اخلاق ایک معجزہ ہیں جو ہمیشہ ایک ہی نہج پر آپ سے واقع ہوتے تھے، ان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی تھی. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام. آئیے ان کے حوالے سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے خارق خیلف ریقاف، خارق عادات، معجزات علی علیہ السلام میں کمال عقل، نور علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں. آپ کا شمار بچوں میں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تصدیق اور اقرار نبوت کے لیے آپ کو دعوت دی، حالانکہ آپ کی اس وقت 10 سال یا اس سے بھی کم عمر تھی. آپ کے کمال فضل پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حقہ معرفت دلالت کرتی تھی. یہ بات بھی معجزہ ہے کہ جو خارق عادت ہے، خیلف ریقاف خارق عادت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کی منزلت اور اختصاص الف خ تے سواد الف سواد پر دال ہے یا مال ہے، ایسا ہی لکھا ہے، اختصاص پر مال ہے. یہ خارق عادات خیلف ریقاف خارق عادات آپ میں ایسے پائے جاتے تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام میں. اگر علی علیہ السلام بچپن میں کامل نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اقرار نبوت کی دعوت نہ دیتے. اب ہیڈنگ ہے زہد، علم اور شجاعت. لکھا ہے آپ کے دشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کانا ما یکونا کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، وہ تمام کا تمام علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تعلیم کیا. جنگوں میں کبھی پشت دکھا کر نہیں بھاگے، جنگ میں مد مقابل سے برا سلوک نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے قاتل ابن ملجم سے برا سلوک بھی
سے بھی برا سلوک نہیں کیا۔ یہ باتیں خارق خیال فریقاف عادات نہیں ہیں۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام نے خطبے میں کہا کہ آج رات ایسا شخص انتقال کر گیا کہ جس سے عمل میں نہ ہی اولین نے سبقت کی ہے اور نہ ہی آخرین آپ کے علم کو پا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے، اپنی جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا علم دے کر آپ کو میدان جنگ میں روانہ کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کی داہنی جانب اور میکائیل علیہ السلام بائیں جانب ہوتے، اس وقت تک واپس نہیں آتے کہ جب تک اللہ آپ کے ہاتھ پر فتح نہیں دیتا تھا۔ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ کے سوا اور کوئی شخص کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے اس رات انتقال فرمایا کہ جس رات عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا وصی یوشع بن نون کا انتقال ہوا۔ سونا چاندی کوئی چیز مرتے وقت نہیں چھوڑی، قرآن اور سنت سے معالم دین کی اشاعت ہمیشہ کرتے رہے، انصاف کا حکم اور نیکی کی تلقین کرتے، ہجرت سے پہلے تمام مصیبتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر بوجھ اٹھاتے رہے، ہجرت کے بعد مشرکین سے لڑتے اور کافروں سے آپ کے سامنے جہاد کرتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد دین کی حفاظت میں وہ مصائب برداشت کیے کہ جس کو کتاب احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ سب باتیں ایک معجزہ ہیں۔ اور اب اگلا نام یہاں پہ لکھا ہے حسنین علیہم السلام۔ لکھا ہے دونوں حضرات علیہ السلام کی سیرت پسندیدہ اور اخلاق عمدہ تھے اور ان کے علوم اور کمال بچپن میں بہت مشہور ہیں۔ ان کی یہ فضیلت صرف اظہار کمال کے لیے کافی ہے کہ جناب فاطمہ دونوں شہزادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا کہ یہ آپ کے فرزند ہیں اور ان کو کوئی چیز میراث میں عنایت فرمائیے۔ فرمایا حسن علیہ السلام کو میری ہیبت اور سرداری حاصل ہے اور حسین علیہ السلام میری سخاوت اور شجاعت کے مالک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے اور حسین علیہ السلام سینے سے لے کر پاؤں تک مشابہ تھے۔ سورہ حل عطا میں دونوں کے لیے جنت ثواب میں واجب قرار دی گئی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام۔ لکھا ہے اپنے باپ کے بعد تمام اللہ کی مخلوق سے علم اور عمل میں افضل تھے۔ آپ کی ریاضت، عبادت، زہد اور سیرت ایک معجزہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے باپ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہوا کے جھونکے سے سنبل کی طرح ہل جاتے۔ عبادت میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر رکھتا تھا۔ شب بیداری کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، گریے سے آنکھیں زرد پڑ گئی تھیں، پیشانی اور ناک پر کثرت سجود کی وجہ سے گٹھا پڑ گیا تھا، نماز میں قیام کی وجہ سے پاؤں متورم ہو جاتے، اور جب میں نے اس حالت میں دیکھا تو رو پڑا۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بیٹے مجھے وہ صحیفہ دو جس میں علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت تحریر ہے۔ میں نے لا کر پیش کیا، آپ نے اس میں بہت سی چیزوں کو پڑھا۔ فرمایا علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب حضرت کے سامنے اللہ کی رضامندی کے 2 کام پیش ہوتے تو آپ اس کام کو اختیار کرتے جو اللہ کے دین میں سخت ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مصیبت نازل ہوئی، آپ نے علی علیہ السلام پر بھروسہ کیا اور آپ کو بلایا۔ علی علیہ السلام کے سوا اس امت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کرنے میں کسی کی طاقت نہیں۔ آپ اس شخص کی مانند عمل کرتے جس کے سامنے جنت اور دوزخ ہو، جنت کے ثواب کی امید اور دوزخ کے عذاب کا ڈر ہو۔ اللہ کی راہ میں اپنے خون پسینے کی کمائی کے مال سے 1000 غلام خرید کر آزاد کیے، اور آپ کے اہل و عیال کی خوراک زیتون کا تیل، سرکہ اور کھجوریں تھیں۔ آپ کا لباس کھدر کا ہوتا تھا۔ علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام کے سوا لباس اور فقر میں آپ کی اولاد اور اہل بیت میں سے کوئی آپ سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ اور اب آئیے اگلا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علم دین، آثار سنت، علم قرآن، سیرت اور فنون علم جتنے آپ سے ظاہر ہوئے، صحابہ تابعین اور فقہا میں سے کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ آپ حقیقت کا نشان ہیں جس سے اب یہاں پہ مٹا ہوا ہے، میم سے الف ہے، میرے خیال ہے یہاں پہ مثال ہونا چاہیے کہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری ایک روز خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے پاؤں کا بوسہ دیا اور عرض کیا
آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ تم میرے ایک فرزند کو ملو گے جس کا نام محمد بن علی ہوگا، جس کو اللہ نور اور حکمت عطا کرے گا، آپ کو میرا سلام کہنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقر العلم رکھا۔ آپ نے خطبے میں فرمایا کہ ہم اہل بیت رحمت، شجر نبوت، معادن حکمت، فرشتوں کے آنے کی جگہ، وحی کے آنے کی جگہ۔ فرمایا لوگوں کی تکلیف ہم پر بہت بڑی ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے، اگر ہم ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ ہمارے بغیر ہدایت نہیں پاتے۔ فرمایا میں جو حدیث بیان کرتا ہوں اس کی سند میرے باپ سے ہوتی ہے، اور وہ میرے دادا سے، اور وہ اپنے باپ، اور وہ اپنے نانا، اور وہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ جبرائیل علیہ السلام سے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کلام بیہودہ پن اور ہذیان سے پاک ہے اور خارق عادت ہے۔ خ الف ر قاف خارق عادت ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے سامعین، صادق آل محمد علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ شیعہ سینوں میں آپ کی عظمت، جلالت، قدر کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تمام دنیا میں آپ کی شہرت ہے، ایک دنیا نے آپ کے علوم نقل کیے ہیں۔ آپ سے آپ کے باپ نے وفات کے وقت فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اصحاب کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے کہ ہمارے پاس غابرہ، غین الف بیر الف غابر ہے، غابر اور مرموز کا علم ہے، جو کہ ساتھ میں آگے لکھا ہے کہ جعفر احمر، جفر ابیض اور مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے، جن میں تمام وہ باتیں تحریر ہیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ آپ سے آپ کے بیان کی وضاحت طلب کی گئی۔ فرمایا کہ غابر سے مراد آنے والا، مرسوز سے مراد گزشتہ باتوں کا علم ہے۔ نون کافتے نقط فی القلوب سے الہام، نقر فی اس اسما، فرشتوں کی باتیں ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے جفر احمر برتن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار ہیں، یہ اس وقت تک نہیں نکالے جائیں گے جب تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ظہور نہیں فرمائے گا، جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام کا قائم، جی اچھا یہی میں پڑھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، جی ہم اہل بیت علیہ السلام کا قائم جو ظہور نہیں فرمائے گا۔ پھر لکھا ہے جفر ابیض ایک برتن ہے جس میں کہ توریت، موسیٰ علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام اور کتاب اللہ موجود ہیں۔ مصحف فاطمہ میں حادثات اور قیامت تک ہونے والے ہر بادشاہ کا نام تحریر ہے۔ جامع کی ایک کتاب ہے، جیم الف میم عین ہے، ایک کتاب ہے جس کا طول 70 گز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائی ہے اور علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اس میں تمام وہ باتیں ہیں کہ جن کی قیامت کے دن تک لوگوں کو ضرورت پڑے گی، حتیٰ کہ اس میں خراش، ایک کوڑے ہی لکھا ہے میرے خیال ہے، اور نصف کوڑے کا تاوان تحریر ہے۔ وہ کوڑے لکھا ہوگا میرے خیال ہے، یا ہاں کوڑے ہی ہوگا، ایک کوڑے اور نصف کوڑے کا تاوان تحریر ہے۔ موسیٰ کی تختیاں اور عصا ہمارے پاس ہے، ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ مجھے باپ نے حدیث بیان کی کہ میرے باپ کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ کی حدیث فرمان خدا ہے۔ یہ مکمل ہم نے پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ لکھا ہے آپ میں خارق عادات، خ الف ر قاف خارق عادات، کمال اور فضیلت جمع تھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ آپ کے بعد صاحب الامر کون ہوگا، تو کونوں کا فرمایا کہ اس کا صاحب وہ ہے جو لہو لعب میں مشغول نہیں ہوتا، اور اس امر کا صاحب وہ ہے کہ جو لہو لعب میں مشغول نہیں ہوتا۔ اس اثنا میں امام علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ ایک جانور تھا، اس سے فرماتے
کہ اپنے رب کو سجدہ کرو۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا، فرمایا میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں جو لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوتا۔ یہ میرے فرزندوں میں بڑی فضیلت کا مالک ہے، جن کو میں چھوڑوں گا یہ ان سے افضل اور میرے قائم مقام ہیں، میرے بعد مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ یہ اپنے زمانے میں سب سے افضل، سب سے زیادہ فقیہ، سخی اور کریم النفس ہیں۔ نماز شب، نماز صبح تک پڑھتے ہیں، تعقیبات میں طلوع آفتاب تک مصروف رہتے، پھر اللہ تعالیٰ کے سجدے میں چلے جاتے، زوال آفتاب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ رات کو فقراء مدینے کو تلاش کرتے ان کے پاس ایک زنبیل لے جاتے جس میں پانی، آٹا اور کھجوریں ہوتی تھیں، اور آپ کے والد اپنے فرزند عبداللہ سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بھائی موسیٰ جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ خدا کی قسم میں اس کے چہرے میں نور کو پہچانتا ہوں۔ عبداللہ کہا کرتے کہ کیا میرا اور اس کا باپ ایک نہیں ہے؟ میری اور اس کی اصل ایک نہیں ہے؟ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے نفس ہیں اور تم میرے بیٹے ہو۔ آپ کتاب خدا کے سب سے زیادہ حافظ اور بہترین طور پر پڑھنے والے تھے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تو سننے والے رو پڑتے، اور لکھا ہے کہ آپ کا نام کاظم اور کیا ہے جی اس کے بعد اس غصے کا پی جانے والا اس لیے پڑھا کہ آپ نے ظالمین کے فعل پر صبر کیا، حتیٰ کہ آپ نے ان کی قید میں پابا زنجیر ہو کر وفات پائی۔ اور اب آ گیا ہے نام اگلا، امام علی بن موسیٰ۔ لکھا ہے کہ آپ کی بزرگی، ظہور علم، پرہیزگاری، فقہ اور سیرت بذات خود ایک معجزہ ہے، اس پر خاص و عام کا اجماع ہو چکا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا میرا فرزند علی علیہ السلام میرا بیٹا ہے، مجھے زیادہ تر عزیز اور پیارا ہے، وہ میرے ساتھ جعفر کا مطالعہ کرے گا۔ جعفر کا مطالعہ نبی کرتا ہے یا نبی کا وصی کرتا ہے۔ چلے ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اور اب اگلا نام ہے امام محمد بن علی علیہ السلام۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک ایسا شخص پیدا کرے گا کہ جو حق اور اہل حق کو مضبوط کرے گا، باطل اور باطل پرستوں کو نیست و نابود کرے گا۔ 1 سال کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ابو جعفر کو میں نے اپنی جگہ بٹھا دیا ہے اور اسے اپنی جگہ قرار دیا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمارے چھوٹے بڑوں کے وارث ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ تو ابھی 3 سال کے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبوت پر 3 سال سے بھی کم عمر میں فائز ہوئے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے گوشت کے اندر مہر کی مانند نشان تھا۔ یہ بھی پڑھ لیا۔ اب لکھا ہے امام علی بن محمد علیہ السلام، پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ آپ میں خصائل حمیدہ، علوم، اخلاق اور فضائل اپنے آباء و اجداد کی مانند تھے۔ ساری رات چٹائی پر اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اگر محاسن خصائل بیان کیے جائیں تو کتاب لمبی ہو جائے گی۔ اگلا نام ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مانند تھے۔ آپ گندمی رنگ والے تھے، اچھا قد تھا، خوبصورت چہرہ، بہترین بدن، جوانی میں بھی ہیبت اور جلال والے تھے، خوبصورت ڈیل ڈول تھا۔ سنی شیعہ دونوں آپ کے فضل، دونوں عفت، خیانت، زہد، عبادت، صلاح اور اصلاح کی وجہ سے آپ کی مجبوراً عزت کرتے تھے۔ آپ خلیل، نبیل، فاضل اور کریم تھے۔ آپ کے اخلاق معجزہ تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آخری نام لکھا ہے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام۔ آئیے ہم ان کے بارے میں پڑھتے۔ لکھا ہے آپ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر پڑے، اللہ کی تسبیح و تحلیل، تکبیر اور تحمید شروع کر دی۔ آپ کا حسن اخلاق، علم اور زہد بچپن سے لے کر آخر عمر تک اس قدر ہے کہ جو شمار سے زیادہ ہے۔ آپ کو آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں جملے کو، شمار سے زیادہ ہے، آپ کو آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر لکھا ہے آپ کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے۔ باپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ اسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور فضل خطاب سے نوازا، اور اب یہ تھوڑا سا ہجے تو کیسے کریں، آگے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ نوازا اور عالمین کے لیے آیت قرار دیا۔
آپ کو اللہ نے بچپن میں اس طرح حکمت دی کہ جس طرح جھولے میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اسی طرح آپ کو بچپن میں امام بنا دیا. آپ معصوم ہیں، آپ کی سیرت آپ کے آبا و اجداد کی سیرت کی طرح معجزہ ہے. پھر لکھا ہے آخری جملہ کہ بصائر الدرجات اردو عربی میں آپ کے مفصل حالات تحریر ہیں، ایک دفعہ اور مطالعہ فرما لیں. تو اب سامعین یہاں پر ہم آپ سے پیج نمبر 343 پہ یہاں پر اجازت چاہیں گے، اور یہ پارٹ نمبر 22 تک ختم تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے سامعین، یقیناً ابھی ٹائم تھا ہم اور پڑھ سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہم چیپٹر وائز چل رہے ہیں اس لیے ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ ہم نے ریڈنگ کا پارٹ 22 مکمل کیا کہ جس میں ہم نے ایک جو ہیڈنگ ہے اس کے تحت ہم نے تمام ائمہ کے بارے میں اس میں پڑھا جو کچھ بھی یہاں لکھا تھا، اور جو کہ ہیڈنگ تھی رسول اللہ اور ائمہ علیہم السلام کے مخصوص معجزات. ہم نے مخصوص معجزات جان لیے، اور اب یہ بھی بتا دوں کہ اگلی نشست یعنی کہ پارٹ نمبر 23 میں ہم کیا پڑھیں گے. ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے، ہیڈنگ ہے نبی اور اوصیاء علیہ السلام کا سابقہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کے ساتھ موازنہ. چلیے یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا موازنے والا کام. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ.